अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। We have a student here, Lubabatul Albab. Can you please mute your mic? Okay, so मैं जिनसे भी माइक म्यूट करने का कह रही हूँ, they are leaving the waiting room or the meeting. It's all right, but please stay here. We're going to wait for another 1 minute, and then we're going to start it, inshallah ta'ala. तब तक के लिए दुआ पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। एंड जैसे जैसे और स्टूडेंट्स आते जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स आएंगे, हम उसको अलाउ करते जाएंगे। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. म्यूट योर माइक। जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं अपनी वीडियो और अपनी ऑडियो जो है, माइक जो है, उनको म्यूट पे रखें। जब मैं आपका नाम लूँ, आपसे कोई सवाल करूँ या आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, वी आर ऑलरेडी 10 मिनट्स इन द मीटिंग, तो इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग? यू गाइस कैन टाइप हियर। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड द मीटिंग। आई होप सो कि ये अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। Nabila, okay, I got your message. Inshallah, I hope so that it will be available. Alhamdulillah, I'm fine too. That's great. So, कैसा गुजरा आप लोगों का शबान? And are we really ready? और हम खुद तो रेडी हैं, हमारे दिल भी रेडी हैं. Is my heart ready? There was a reason that this is the name of the webinar, right? Because we have already prepared अपने सारे काम जो है वो निपटा लिए हैं, उनको मैनेज कर लिया है। रमज़ान में क्या खाना है, मेन्यू भी डिसाइड हो गया होगा। सारे घर, कपड़े, जाए नमाज, कबर्ड सब कुछ साफ, सेट, ऑल प्रिपेयर्ड। सारे बाहर के जो काम है वो हमने कर लिए होने, और जिन्होंने नहीं किए, आई नो होपफुली इंशाल्लाह बिफोर द फर्स्ट ऑफ रमदान वो सारे सबके मुकम्मल हो जाएंगे। मेन्यूज भी डिसाइड हो जाएंगे। इवन जो सहरी और इफ्तार घर से बाहर कहीं होटल में करनी है, किसी रेस्टोरेंट में करनी है, वो भी डिसाइडेड होगा, राइट? कि यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, ये खाएँगे, वो खाएँगे। सो बहुत सारी और जो चीज़ें हैं वो डिसाइड हो चुकी होंगी। बहुत सारी और प्रिपरेशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और बहुत हद तक मुकम्मल भी हो चुकी होगी। सारी ग्रॉसरी, सारी स्टॉकिंग पूरे महीने की हो गई है। एंड इवन सम पीपल वो तो ईद की शॉपिंग भी रमज़ान से पहले करते हैं ना, तो वो भी हो गई होगी। बट सारी चीज़ें हो गई हैं। व्हाट अबाउट दैट वन मेन थिंग जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस्म का एक हिस्सा है, जब वो ठीक होता है तो सारा जिस्म ठीक होता है। जब वो खराब होता है तो सारा जिस्म खराब होता है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हिस्सा दिल है, क़ल्ब। तुम्हारा दिल ठीक होता है तो सब कुछ ठीक होता है। तुम्हारा दिल खराब होता है तो सब कुछ खराब लगता है। ऐसा हमारे साथ होता है ना, स्पेशली वी टॉक अबाउट फीमेल्स, तो हम में जो इमोशनल ओवरवेल्म होता है किसी भी वक़्त में वो बहुत ज़्यादा होता है। हम अपने इमोशंस को पूरी इंटेंसिटी के साथ फ़ील करती हैं। अच्छा इमोशन भी हमें बहुत ज़्यादा खुश करता है और छोटी से छोटी बात भी हमें बहुत ज़्यादा तंगी देती है। हमारा दिल जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और दूसरे किसी भी शख़्स के इख्तियार में नहीं होता कि वो हमें अच्छा या नॉर्मल फ़ील कराए। नॉर्मल भी कोई लोग नहीं फ़ील करा सकते आपको, स्टेबल नहीं फ़ील करा सकते, फीमेल्स को स्पेशली। जो सेंसिटिव हों, वो लोग और भी ज़्यादा इसमें आते हैं। बट आई मस्ट से कि सारी ही जो फीमेल्स होती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं, बट जस्ट कुछ शो करते हैं, कुछ नहीं करते। या कुछ को मार्जिन और स्पेस मिलती है कि वो शो कर सकें अपने इमोशंस, कुछ को वो नहीं मिलती। दे हैव टू लुक स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव टू प्ले देयर पार्ट, राइट?
ان پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن سینسٹیوٹی کے لیول میں ساری فیمیلز ایک سے بڑھ کے ایک ہوتی ہیں، اینڈ دے ڈو فیل ہر چیز، چھوٹی چھوٹی چیز ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے، ان کو ان کے لیے معنی بھی رکھتی ہے، وہ خود بھی ویلیو ایڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ دل سے ہوتی ہیں، رائٹ؟ اب اگر ایک مہینہ ہم دیکھیں، پچھلا ایک مہینہ، اس ایک مہینے میں آپ سب کی لائف میں کتنی چینجنگز آئی ہوں گی، کتنے ایونٹس ہوئے ہوں گے، کتنی اچھی بری خبریں آپ نے سنی ہوں گی، اور کتنی دفعہ ایک مہینہ چھوڑے ایک دن میں آپ نے اچھا اور برا محسوس کیا ہوگا. کبھی آپ نے ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھا محسوس کیا ہو سکتا ہے، آپ کبھی خوش ہوئے ہوں، کبھی اداس ہوئے ہوں. کائنڈلی میوٹ یور مائک پلیز. مجھے پتا نہیں ہے کن کا ہے، آئی کینٹ سی، لیکن اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز. تو یہ ساری جو سچویشن ہے کہ ایک مہینہ، ایک دن میں ہم اتنی دفعہ اتنے ایموشنز فیل کرتے ہیں، اس میں صرف اچھائی برائی نہیں ہوتی، ہم اس میں اوور ویلم بھی فیل کرتے ہیں. بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہمارے کوئی فزیکل پین ہے، ہم اس کو کیسے ایکسپریس کریں. سم ٹائمز ہم کسی بات سے ہرٹ ہوتے ہیں، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے یا اس کو پروسیس ہی نہیں کر پاتے. بس یہ کچھ لوگ جو ہے وہ رونے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ جب ہرٹ ہوتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے، جب چیزیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی. کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے، کچھ لوگ روتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ بے بس فیل کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ہمارا دل ایک دن میں اتنی دفعہ فلکچویٹ ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عربک میں کیا کہتے ہیں؟ دل کو قلب کہتے ہیں نا. قلب ہوتا ہے پلٹنے والی چیز. تو اس دل کو ہم نے تیار کرنا ہے ایک پورے مہینے کے لیے. ناؤ کیوں کرنا ہے اس مہینے کے لیے تیار نا، اور کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم بہت ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ پرسنلی ہوتا ہے کہ مجھے رمضان کی جتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، کبھی کبھی وہ بہت جوش آتا ہے ایک دم سے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا رمضان ہے، اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں ان سینس کہ ہمیں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی رمضان کی جیسے بچپن میں ہوتی تھی، یا کہیں نہ کہیں ہم ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں رمضان کے ساتھ نا، کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے مہینہ ہی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں نا، روزے ہی تو رکھنے ہیں، ایک مہینہ ہی تو گزارنا ہے، اور کیا اس میں خاص ہے. مطلب دیکھا جائے فضیلت کے لحاظ سے نہیں میں کہہ رہی، لیکن وہ ایکسائٹمنٹ کیوں کچھ لوگوں کو اتنی ہوتی ہے رمضان کی، کچھ کو نہیں ہوتی. نو کسی چیز سے محبت ہونے میں اور نہ ہونے میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو جاننے کا ہوتا ہے. آپ کو جس چیز سے، جس شخص سے محبت ہے نا، آپ اس کو جانتے ہو، آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو. ایک کرسچن لڑکی تھی، اس نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم جس چیز کے بارے میں جتنا جانو گے، تم اس کے ساتھ جتنا رہو گے، تمہیں اس سے اتنی محبت ہو جائے گی. تو اگر تم خدا کے بارے میں بہت زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہو، تم خدا کو محسوس کرتے ہو، تو تمہیں خدا سے، تو وہ خداوند کیونکہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں خداوند سے محبت ہو جائے گی. تو رمضان سے ہم ڈسکنیکٹڈ اس لیے فیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں رمضان کے بارے میں چیزیں معلوم کم ہوتی ہیں، اور جو معلوم بھی ہوتی ہیں نا تو ہمیں وہ کوئی فریش نہیں کرتا ہمارے مائنڈ میں، ہمیں کوئی ریمائنڈر نہیں دیتا کہ اچھا رمضان اس لیے امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں، اچھا یہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، ان کو تراویح کا بھی بہت شوق ہے، اور ان کو سحری کا بھی، افطاری کا بھی، کھانے بنائیں گے بھی، یہ کھلائیں گے بھی، سب کچھ ہوگا. ہمیں کیوں نہیں ہو رہا وہ، ہم وہ ایکسائٹمنٹ کیوں نہیں فیل کر رہے، یا ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ بھئی ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں، ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، تو ہمیں رمضان کے نام پہ صرف یہی یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کچن میں کتنا ٹائم گزارنا ہے. یا اف اینی میل پرسن از لسننگ، تو ان کو یہی یاد آ رہا ہے کہ اچھا ہم نے تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جو ہے وہ ہم نے شام میں کرکٹ لوگ کھیلتے ہیں. پاکستان میں یہی ہے نا، بہت ساری گیمز رات کو کھیل رہے ہوتے ہیں تراویح کے بعد، اور سم ٹائم سحری تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر سحری کرنے سے بالکل آدھا گھنٹہ پہلے سو جاتے ہیں، سحری اسکپ کر دیتے ہیں، یا آدھی نیند میں سحری ہو رہی ہوتی ہے. اور فیمیلز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ان کو ساری چیزیں گھر بھی مینیج کرنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، اف دے آر ڈوئنگ جاب تو ان کو اپنی جاب بھی مینیج کرنی ہے، آورز مینیج کرنے، نیند بڑی کمپرومائز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایڈلٹ لائف میں نا آپ کو رمضان میں ایک ہیکٹک روٹین نظر آتی ہے کہ اچھا روٹین میری ہیکٹک ہو جائے گی، سونے جاگنے کے جو اوقات ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کے سوتے ہیں تو وہ عصر کے وقت اٹھتے ہیں، ظہر سم ٹائمز ان کی اسکپ ہو جاتی ہے، عصر اسکپ ہو جاتی ہے، نیئر مغرب کچھ لوگ اٹھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، پھر صبح سو جاتے ہیں سحری کر کے، اور پھر سارا دن سوتے ہیں. بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو
تیار کرنا ہے 1 مہینے کے لیے، اور اس مہینے کی فضیلت جانے بغیر دل کو راضی کرنا کہ وہ کم سو لے، دل کو راضی کرنا کہ وہ کھائے بغیر دن میں رہ لے، اور بھوک پیاس کاٹنے کا فائدہ بھی کچھ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ایکچولی اس منتھ کی امپورٹنس ہے کیا؟ رمضان جو ہے یہ کیوں اتنا خاص ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں بہت سارے بڑے ایونٹس ہوئے جو ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ رمضان کی جو ہماری روٹین ہے اس کو لیزی نہیں ہونا چاہیے، اٹ ہیز ٹو بی پروڈکٹیو۔ اور جو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا ہمارا روزہ لگنے والا، اگر آپ سارا دن کچھ نہیں کھائیں گے تو آپ کو بھوک لگے گی، اٹس نیچرل۔ تو اگر آپ کو سارا دن میں گرمی میں پیاس لگتی ہے، جو کہ ابھی موسم گرمی والا نہیں ہے ویسا پاکستان میں، تو اگر آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے جتنے آورز آپ کی فاسٹنگ ہے اس میں، تو اٹس نیچرل۔ پہلے تو اپنا یہ مائنڈ سیٹ سیدھا کریں کہ روزہ لگے گا یا روزہ لگ رہا ہے، روزے نے لگنا ہی ہے۔ جب آپ بھوکے رہتے ہو تو بھوک لگتی ہی ہے، نیچرل فینومینا ہے۔ اس میں جو ہو نا یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اچھا روزہ رکھیں بھی روزہ لگے بھی نہ، مطلب یہ تو نیچر کے اپوزٹ بات ہے نا کہ آپ کھائیں بھی نہ اور آپ کو بھوک بھی نہ لگے۔ تو ایسا نہیں ہوتا نا، پہلے 1-2 دن ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ محسوس نہ ہو، اور بعد میں آپ کو آپ کی باڈی میں فیل ہونا شروع ہو جائے 10-15 روزوں کے بعد کہ کوئی کمی ہے کچھ، اور کچھ لوگ چارج ہو جاتے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی فزیک ہوتی ہے اور ہر کسی کی اپنی جو ہے نا فزیولوجی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ بھوکے رہ رہے ہو، اگر آپ پیاسے رہ رہے ہو، تو آپ کی باڈی میں چینجنگ تو آنی ہے، آپ کو بھوک تو لگے گی۔ اور اس ساری بھوک اور پیاس کو عربوں نے صحرا میں رہ کے کاٹا بھی تھا اور بدر بھی لڑی تھی، تراویح بھی پڑھائی تھی، تراویح پڑھی بھی تھی، ساری ساری رات بھی سمٹائمز کھڑے رہے تھے، کبھی رات کا 1/3 حصہ، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے زیادہ۔ تو آپ یہ جو ساری ہماری ساتھ ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا سپر نیچرل چیزوں کی، وہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے سب سے پہلے۔ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک ان آر گولس، وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک کہ اچھا میں نے واقعی میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے آپ گولس جو ہے نا وہ سیٹ کریں اور پھر کچھ بھی اچیو نہیں ہو، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں میرا تو رمضان گزر گیا تو میں تو کچھ فائدہ ہی نہیں حاصل کر پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیڑھی پہ چڑھتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، ممبر پہ، اور جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ 3 باتیں کہیں اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ شخص کے جو رمضان پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ خاک آلود ہو ایسی شخص کی ناک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی کہ اس کے لیے ہلاکت ہے کہ اسے رمضان ملا ہے لیکن اس نے اپنی مغفرت ہی نہیں کرائی۔ تو اگر میں اور آپ ابھی تک اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں اپنے آپ کو پریپیئر کر پا رہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد روزہ ہے، اور میرے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیک پاٹ اوپن ہو رہا ہے اور آپ کے لیے کتنی اپرچونٹی ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کی طرف بلائنڈ آئی کر کے اور اپنی روٹین میں مگن ہے کہ ہم نے عید پہ یہ کپڑے پہننے، عید پہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے، کھانے کون سے بنا رہے ہیں، افطاری پہ کس کو انوائٹ کرنا ہے، کس کی سحری پہ جانا ہے، کہاں پہ کھانا کھانا ہے۔ اوکے فائن، یو وانٹ ٹو انجوائے اٹ، انجوائے اٹ اس کے ٹائم پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکچوئل انجوائمنٹ ہوتی ہے نا، اگر آپ میں سے کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈیسپریٹلی کوئی دعا مانگی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کی وہ دعا قبول بھی ہوئی ہو، کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ اس وقت اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ جب آپ نے پورا سال محنت کی ہو اور محنت کے لاسٹ پہ آپ ایگزام دیں اور آپ اس ایگزام میں بالکل ویسے ہی مارکس گین کریں یا ڈسٹنکشن لیں یا ویسا ہی اچیو کریں کچھ جو آپ کو چاہیے تھا، آپ کا گول تھا، وہ ٹارگیٹ تھا، وہ آپ کو اچیو ہو گیا ہے، تو آپ کو وہ جو فیلنگ ہوگی نا، وہ فیلنگ آپ کو پچھلی ساری محنت بھلا دیتی ہے۔ سو یو ہیو ٹو کیپ دا گول ان یور آئیز۔ اس کے لیے وہ گولز کیا ہوں گے وہی بتائیں گے رمضان کتنا اہم ہے۔ اب رمضان میں صحابہ نے جنگیں لڑیں، ٹھیک ہے، صحابہ نے رمضان میں قرآن پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ کس میں بنائی، کس میں رکھی؟ رمضان میں رکھی نا، رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور قرآن کا نزول کب شروع ہوا؟ رمضان میں شروع ہوا، 27ویں رمضان کو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، تو پہلی وہی رمضان میں اتری۔ اب آپ دیکھیں کہ مہینے جو ہوتے ہیں نا وہ سارے ہی اہم تھے،
سارے اہم اللہ تعالیٰ کے، ہاں سارے ہی جو مہینے ہیں وہ اہم ہیں۔ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے، کس کو کیا زیادہ اہمیت دینی وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا۔ اور رمضان کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا تھا۔ شہر رمضان، اور اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ شہر القرآن، کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ جو امام مالک تھے وہ حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور پڑھاتے ہوئے اپنے کرتے کا اوپر والا ایک بٹن کھلا رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرتے ہوئے، ان کی ایک طرح سے ان کی فالو اپ میں۔ اور جب حدیث بیان کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ ان قبر والے نے یہ فرمایا ہے، ان روزہ مبارک والے نے یہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے۔ اور یعنی ان کو اتنی عقیدت تھی، جیسے اگر میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ میرے پاس ابھی جو لوگ موجود ہیں پارٹیسپینٹس میں، اف آئی جسٹ ٹیک دیئر نیم، تو اچھا میرے پاس ایک بنت ایوب ہے، اگر میں کہوں کہ بنت ایوب نے یہ کہا ہے، ایک میں صرف کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایک میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ بنت ایوب نے یہ بات کہی ہے، وہ کتنا ریگارڈ اور رسپیکٹ والی بات ہے نا، کتنے وہ دل سے اور پورا سال حدیث پڑھاتے تھے، لیکن جب رمضان آتا وہ حدیث کی کلاس بند کر دیتے، صرف قرآن۔ اسی طریقے سے یہ جو قرآن ہے یہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اس لیے کیا کیا، رمضان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جس بھی ذات کے ساتھ، جس بھی شخص کے ساتھ جڑا، اس چیز کو وہ کیا کر دیتا ہے، ایلیویٹ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جو فرشتے قرآن لے کر آتے تھے، کون سے فرشتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کیا درجہ ہے ان کا؟ سردار ہیں وہ فرشتوں کے۔ ایون قیامت کے دن بھی جب سارے فرشتوں کو موت دی جائے گی، سب سے آخر پہ ایون جو ملک الموت ہے اس کو بھی موت ملنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو موت دی جائے گی، اور پھر سب سے پہلے ان کو زندہ کیا جائے گا فرشتوں میں۔ ہی از اے لیڈر آف اینجلس۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اس کی امپورٹنس بڑھا دی۔ اب رمضان کی بھی امپورٹنس بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ the month of Ramadan is that in which we revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criteria. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it, and whoever is ill or on a journey, then an equal number of the other days. یعنی کہ جو کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہے کہ اس کے روزے رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا وہ سفر پہ ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن گنتی کو وہ پورا کرے گا کن دنوں میں؟ دوسرے دنوں میں۔ اور یہ سب کچھ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے وہ روزے نازل کیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے بالکل ویسے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تتقون، تم ڈر جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، تم بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ ہم خود کو بچانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کس چیز سے؟ گناہوں سے، نیگیٹو تھاٹ سے، ایسی لائف سے جو ہمیں ڈسٹروائے کر دے، ایسی چوائسیز سے جن سے ہمارا فیوچر خراب ہو جائے۔ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ ان ورلڈلی ایز ویل ایز کیپنگ دا ہیئر آفٹر ان پرسپیکٹو۔ دنیا اور آخرت دونوں کو مائنڈ میں رکھ کے میں یہ بات کر رہی ہوں، صرف آخرت کے لیے بات نہیں ہو رہی، فار بوتھ آف دم۔ تو ہمیں جو ڈسکنیکشن فیل ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی تھوڑی سی لیک آف موٹیویشن بھی ہے، تھوڑا سا لیک آف انفارمیشن بھی ہے، بیکاز ہمیں لگتا ہے بس اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، کھانا پینا ہے، اور بس ایک روٹین ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا وبال ہوتا ہے کہ کھانا پینا دن میں چھوڑنا ہے، ان کے لیے روزہ بذات خود بھوکا رہنا، پیاسا رہنا بہت بڑا انہیں یہ برڈن لگتا ہے اپنے مائنڈ پہ۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ حدیث یاد ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی پورے دن رات میں ایک دعا قبول کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں زندگی میں کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو چاہیے، ڈو یو ایون ہیو اے پرپز آف یور لائف؟
अपने पास आई होप सो मैंने इस दफ़ा वेबिनार के स्टार्ट में नहीं कहा, बट आई डू होप सो कि आपके पास आपकी पेंसिल्स और आपकी डायरीज़ मौजूद थी। बिकॉज़ हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि हम सब इमाम बुखारी नहीं हैं, तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती, वी हैव टू नोट देम डाउन। तो फिर आई होप सो कि आप लोगों ने अपने पास कुछ ना कुछ नोट डाउन करने के लिए रखा होगा। तो जैसे-जैसे आप पॉइंट्स जॉट करें तो उसको लिखते जाएँ साथ-साथ, क्योंकि ये चीज़ें हमें भूल जाएँगी बट हमें रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सबसे पहले अ अपने आप से ये पूछें कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, क्यों किया? क्यों अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी? आई कुड बी अ डक, आई कुड बी अ पैरट, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग। कुछ तो वजह होगी ना, इतनी सारी रूहें हैं, कोई बतख है, कोई पैरट है, कोई बिल्ली है, आप इंसान हैं। कोई वजह तो होगी उसके पीछे। किसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको कोई और मखलूक नहीं बनाया, इंसान बनाया। पूरा सही सालम जिस्म दिया है, आपके सारे फंक्शनैलिटीज़ नॉर्मल हैं, इस वक़्त आप सेहत की अच्छी हालत में हैं। मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ठीक है, आपको कोई भी छोटी-मोटी इश्यू हो सकता है, बट एट लीस्ट आई बिलीव कि आप अच्छी सेहत में हैं, अच्छे हालात में हैं और एक इंटरनेट कनेक्शन अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एक फ़ोन अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इसलिए आप बैठे मेरी बात सुन रहे हैं ना। तो यानी आप बिलो एवरेज नहीं हैं, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। आई एम नॉट सेइंग हर तरीके से आइडियल लाइफ बट एट लीस्ट अ गुड लाइफ, ठीक है? ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपके पास खाना है, आपके पास वक़्त है, आपके पास सारी हिस्सियात मौजूद है, आपका जिस्म सही काम कर रहा है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो मुझे और समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या बात कह रही हूँ। तो इट मीन्स कि बेयर मिनिमम मीट हो रहा है सबका, ठीक है? तो इस सब के साथ अब आपने सोचना ये है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है? पहली बात तो ये, क्योंकि जिसके पास पर्पस ऑफ लाइफ होता है ना, जिसके पास गोल्स होते हैं, उसके पास दुआएँ होती हैं। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है ना, आपके पास दुआ भी नहीं होगी। अगर किसी का ये गोल है कि उसने इस साल ये डिग्री करनी है, तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरे लिए आसानी करे, मैं ये डिग्री कर लूँ। जिसने कुछ करना ही नहीं है, उसके पास दुआएँ कहाँ से आनी है? तो पहली बात तो ये कि अपनी ज़िंदगी में कोई पर्पस रखें। वो दुनियावी हो, वो उखरवी हो, वो आपकी चॉइस है। वो बस अल्लाह की नज़र में सही होना चाहिए। कुछ ऐसा ना हो जो अल्लाह की नज़र में गुनाह हो। ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए आपका। तो आपके पास बहुत सारी ढेर सारी दुआएँ होंगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ तो सबसे पहले इसी चीज़ की दुआ माँगे कि अल्लाह ताला शो मी माय पर्पस, शो मी माय वे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ज़िंदगी के साथ क्या करना है? कहीं मैं अपने आप को ज़ाया तो नहीं कर रही? मुझे प्लीज़ बताएँ मुझे ज़िंदगी में मेरा क्या मकसद है? मुझे एनलाइटन करें इस मामले में मुझे जो है ना वो हिदायत दें कि अल्लाह ताला आपने मुझे जिस मकसद से भेजा है मैं उस मकसद को पूरा करूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके जाऊँ। दुनिया में आए ही हैं, तो कुछ अच्छा करके जाएँ। अपने लिए भी, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी। कोई इंसान चला जाता है, उसका इम्पैक्ट बाकी रहता है। जल्द या बदेर सबने जाना है, ठीक है? पहली बात तो ये कि इस दुआ के साथ ही शुरू करें और आपके पास आपका पर्पस होगा, ठीक है? आपके पास बहुत सारी दुआएँ होंगी, फिर लाइन अप उन दुआओं को करना आपने अपनी प्रायोरिटी से है और अल्लाह ताला से रमज़ान में जितनी हो सके दुआएँ माँगनी है बिकॉज़ सारी दुआएँ कबूल होती हैं, सारी की सारी। और वो एक बात है जो कि लास्ट में मैंने रखनी थी बट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इन द बिगिनिंग कि जैसे हम हर दफ़ा एक चीज़ मैनेज करते हैं कि 30 डेज़ एंड 30 दुआज़, ठीक है? कि हर रोज़ रमज़ान में दिन-रात में बस एक दुआ माँगे, सिर्फ़ एक दुआ। क्योंकि नबी वसल्लम ने फरमाया ना कि दिन-रात में एक कबूल होगी तो आप माँगे ही एक, ताकि वो कबूल हो जाए। और अगले दिन फिर उस दुआ को पिछली को छोड़ दें, उसको अल्लाह के हवाले कर दें, अगले दिन नई दुआ माँगे। अच्छा किसी ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया है नमाज़ ब्रेक के लिए, तो मैं 5 मिनट्स का आपको ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद हम मीटिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे, इस मीटिंग को मैं एंड कर दूँगी, ठीक है? 1 सेकंड लेट मी तो मैं दोबारा से आपको मीटिंग के लिए लिंक शेयर करती हूँ। अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है प्लीज़ वो 5 टू 10 मिनट्स में नमाज़ पढ़ ले। आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट इट अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।